वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसे कि मैंने आगाज़ में आपसे बात शेयर की थी कि आज हम बात करेंगे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी हम बात करें कम है, क्योंकि हमें इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। हम डेली जो मामलात अपने करते हैं, जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम अपने हर काम में अगर उन नक्शे कदम पे चलना शुरू करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें दर्स मिलता है, सबक मिलता है, जो प्रैक्टिकली उन्हें करके दिखाया है। हमें हर कदम पर हर पल उनकी तालीमात के मुताबिक चलना है, और इसकी कोशिश के लिए हम कौन सी चीज़ें पहले जानें, जिनका इल्म हासिल करें, जो कि ज़रूरी है, उस पर मैं बात करने की जसारत करूँगा। स्टूडियोज़ में जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हाशिम यज़मानी साहब, जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम साहब का एक तारुफ़ और भी है। आज तो हम इनसे बाकायदा गुफ्तगू और तालीम जो करेंगे, हासिल करेंगे इनसे। एक तारुफ़ और भी है कि हमारे बाकायदा रहनुमा भी हैं, इस तरह से कि हम प्रोग्राम में जब बैठाते हैं इनको अपने ऑफ द कैमरा, तो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि ये चीज़ इस तरह से ऐड करनी चाहिए, इस चीज़ के हवाले से ये चीज़ ना करना बेहतर होगा। तो दीन की रहनुमाई में ये हमारे बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड है। तो ये भी इनका एक तारुफ़ है। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक और शख्सियत, अब्दुल कयूम अब्दुल सत्तार साहब। ये भी फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हमारे साथ ही हैं, पैगाम टेलीविज़न का एक मुस्तकिल रुकन है। इनको भी वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे सर? बिल्कुल बेहतरीन, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लें जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अब्दुल कयूम साहब से ही मैं पहले बात का आगाज़ कर लूँ। सर, गुजारिश है कि रहनुमाई फरमाइए कि सीरतुन नबवी का जो आसान और आम फहम मतलब है वो क्या है, इससे हमें रहनुमाई मिले, फिर गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में इल्म हासिल करना, मालूमात रखना, सीखना, जांचना, ये सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो शब व रोज़ है कि बिअसत नबवी के बाद ही उन्हें जांचना सीरत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से पहले आपका बचपन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्कि पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने तक जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुताल्लिक है, आपसे ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनके मुताल्लिक मालूमात हासिल करना, जानना, इसे हम कह सकते हैं कि ये सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हम पहचान हासिल कर रहे हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं। तो अगर हम मुख्तसर अल्फाज में ये कहना चाहें कि सीरत किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं पैदाइश से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मुताल्लिकात हैं, आपसे मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल कर सकते हैं। ये सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर और आसान, जिस तरह आपने सवाल किया, उसका मफ़हूम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा यज़मानी साहब, गुफ्तगू का हमने आगाज़ कर दिया। रहनुमाई अब ये चाहिए कि जो सीरत नबवी का मुतालिया, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्या सिर्फ़ इसको पढ़ लेना या इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना? रोशनी डालें। मुसलमान या कोई भी इंसान, उसकी बुनियादी ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे, और मुसलमान की सिर्फ़ ये दुनिया की ज़िंदगी कामयाब गुजारना मकसूद नहीं होता, बल्कि उसका मतमा नज़र होता है मेरी कल क़यामत की जो ज़िंदगी है वो इससे भी ज़्यादा कामयाब, यानी असल ज़िंदगी, और इसका मकसूद आखिरत की ज़िंदगी होती है। ठीक है। और इस आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए उस इंसान का अल्लाह के साथ राबता मज़बूत होना ज़रूरी है। जब तक अल्लाह के साथ राबता मज़बूत नहीं होगा, वो आखिरत की ज़िंदगी
نہیں کامیاب ہو سکتی، اور جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی اس کا مطالعہ کتنا ضروری ہے، اور وہ چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی چلتی پھرتی آپ عملی تصویر تھے، بے شک بے شک، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے نیچے پھینکی ہے، ایک اس کا سرا اللہ نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا نیچے چھوڑا ہوا ہے، جو اس کو پکڑتا چلا جائے گا اللہ تک پہنچ جائے گا، جو اس کو تھامے گا۔ بالکل۔ بے شک۔ تو اب اس کی جو عملی تصویر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک۔ تو جو چیز اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہو وہ کتنی ضروری ہو سکتی ہے یہ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ جی۔ اسی طرح انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ جس میں عقیدت رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، وہ ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان نامکمل ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کی جتنی زیادہ جزئیات کا کثرت سے ہم مطالعہ کریں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ آپ جانیں گے محبت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو شاید ہماری عقیدت اور محبت کا وہ معیار نہ بن سکے جو سیرت کے مطالعے سے بن سکتا ہے۔ تو محبت رسول پیدا کرنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں، اگر ہم جانیں گے ہی نہیں، جی اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اگر ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بالکل۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، کیسے کیا؟ جی۔ وہ عروہ ثقفی ایک آیا تھا کافروں کی طرف سے نا، سفیر بن کے، تو اس نے کافروں نے یعنی مشرکین مکہ نے کہا تھا جاؤ جا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جا کر کچھ گفت و شنید کرو، ہماری باتیں منواؤ۔ جی۔ اس نے واپس جا کر اپنے سرداروں سے کہا کہ بھئی میں بڑی بڑی جگہ پر جا کر سفیر بن کے گیا ہوں، لیکن جہاں اب گیا ہوں نا وہاں کے لوگوں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور صحابہ اکرام کی جو عقیدت میں نے دیکھی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے، دہن مبارک سے لعاب زمین پر نہیں گرتا، وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے اور وہ جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں آپ کا پانی وضو کا زمین پہ نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے چلو میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جسم پہ مل لیتے ہیں۔ تو یہ محبت اور عقیدت کا یہ معیار صحابہ اکرام میں کس لیے تھا کہ وہ سیرت طیبہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سیرت طیبہ کا جو عملی نمونہ ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جتنا انہوں نے سیرت کو آنکھوں سے دیکھا، حیات طیبہ کا عملی جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے، تو محبت کا معیار بڑھتا چلا گیا۔ تو ہماری محبتیں بڑھ سکتی ہیں، عقیدتیں بڑھ سکتی ہیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ جزمان صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اب وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے فیسلٹی، کہ ہم وہ لکی لوگ نہیں ہیں، اس دور میں نہیں ہیں، ان لکیلی ہم اگلے دور میں آئے ہیں۔ صحابہ کرام کا جیسے آپ نے ذکر کیا کیسے چنے ہوئے خوبصورت لوگ تھے کہ انہوں نے عملاً سیرت دیکھی۔ جی بالکل۔ ہم پڑھ کے سمجھیں گے، جو کہ ہم پڑھ لیں تو وہ بھی بہت ہے، انہوں نے پریکٹیکلی دیکھا، تو بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت جس کا آپ نے انٹرو میں بھی، یعنی میں آپ ہی کے الفاظ کو آگے لوں گا جزاک اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ عالمگیریت ہے اس میں۔ او بیوٹیفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ کے اقوال و افعال، جیسا کہ عبد القیوم صاحب بھی فرما رہے تھے، سیرت آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی پسندیدگی کے جو اعمال ہیں وہ سب سیرت ہیں۔ تو آپ کی سیرت عالمگیریت ہے اس میں۔ اب تب سے لے کر قیامت تک امت مسلمہ کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان کا حل کہاں سے ملے گا؟ سیرت طیبہ سے۔ بے شک بے شک۔ آپ کو معیشت کے مسائل ہیں، آپ کو خانگی مسائل ہیں، آپ کو اقتصادی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات کا سامنا ہے،
یا مسلمانوں کو مجموعی طور پر فتح اور مغلوبیت کے معاملات ہیں، یہ سب کا حل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا. کلیکٹیولی مکمل ہے. بالکل بالکل. اب ہمارے گھریلو زندگیاں تباہی بربادی کا شکار ہیں. ہماری اوورآل امت مسلمہ ایک مظلومیت کی یعنی ایک تصویر پیش کر رہی ہے. دنیا بھر میں دنیا بھر میں ایک مسلمان اپنے آپ کو مرعوب مظلوم سمجھتے ہیں. اور کیوں ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے؟ سیرت کا مطالعہ کریں. ان تمام مسائل سے نکلنے کا حل سیرت کے اندر موجود ہے. تو سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ ہمیں موجودہ اور آنے والی مشکلات سے نکالنے کا راستہ سیرت ہی سے ملے گا. اور سیرت عربی زبان میں کہتے ہیں چلنے کو، نقش پا کو. تو یہ ہمیں چلنے کا راستہ دکھائے گا سیرت کا مطالعہ، کہ آپ نے کیسے چلنا ہے اور ایسے چل کر آپ نے ان مشکلات سے نکلنا ہے، اور وہ سیرت طیبہ سے ملے. ٹھیک، قیوم سب سن رہے ہیں اور میں حال میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ اسی کے ساتھ اس ایڈیشن میں میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کی ہم بات کریں تو یہ مطالعہ جو ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس دور میں جب ہم بہت الیکٹرانک ڈیجیٹل دور میں، گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا اور ایک وار ہے، بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، اب ایک تو سیرت کا مطالعہ، اس کے ساتھ ساتھ پھر معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس پہ امپیکٹ کیا آتا ہے. ہم اگر اپنے دین کے حوالے سے بات کریں ایز اے مسلم، ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات آئیں گے اس مطالعے کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے، اس پہ روشنی ڈالیے. یزمانی صاحب کی جو گفتگو تھی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو. میں آپ کے سوال کا جواب بھی اور اسی میں ہی یزمانی صاحب کی گفتگو کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں، یزمانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو سیرت ہے اس کی اہمیت اور وہ ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں، اس میں جو خامیاں ہیں، جو کمی اور کوتاہی ہے، وہ ختم ہو جائے. یقیناً ہم چاہتے ہیں، لیکن عملاً ایسا ہمیں نظر بہت کم آتا ہے. عملی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں وہ شاید ایسی ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہم اپنے معاشرے سے ختم کرنی چاہ رہے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہیں، تو یہ ایسی تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اسے ہم دیکھیں تو شروع میں، ابتدا میں اس معاشرے میں بھی بہت سی خامیاں تھیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کی جو شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو عملی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ وہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا میل اور جول کا طریقہ کار کیا ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی خوشی اور کسی کے غم میں شریک ہونے کا جو انداز اور جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں بھی آج درپیش ہیں. تو ہم ان چیزوں میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب ہم اپنے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ ایک اور چیز میں جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں، سیرت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کسی آدمی نے کوئی کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، تو یہ ساری چیزیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہم شامل کرتے ہیں. اور آج یہی چیزیں ہمارے لیے ہمارے معاشرے کو سدھارنے میں ممد اور معاون ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ
کہ جب ہم عملی طور پہ ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں رائج کریں گے۔ رائج کیسے کریں گے؟ ہماری ایک میں سمجھتا ہوں خامی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول اور جو ضابطے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو کچھ فرما کر گئے ہیں، ان کا اطلاق اور ان کا نفاذ ہماری ذات کے علاوہ باقی ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ہو جائے۔ اور بیوٹیفل، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہم اپنے لیے وہ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں وہ کریں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ باقی لوگوں کے اوپر یہ منطبق ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے ہمیں اس سے تھوڑا سا استثناء ملنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو یہ سبب بنے کہ آپ کو اس سے استثناء جو ہے وہ استثناء مل جائے؟ جبکہ جن کی سیرت کا، جن کے جو ہے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس شخصیت کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو عملی طور پہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ بلکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ آپ لوگ جو آپ کے سخت ترین مخالف تھے، انہوں نے ڈھونڈ کر بھی، تلاش کر کے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا کبھی کوئی ایک جھوٹ ان کے سامنے جو ہے وہ کیونکہ تھا ہی نہیں۔ اور جس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں ان سے جب پوچھا گیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو بول چال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں جب اس نے مختلف چیزیں پوچھیں، تو اس نے بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سیرت ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس معاملے میں آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہم اس شخصیت کے امتی ہیں جن کی زندگی میں ان کے جو سخت ترین مخالف تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنا تک فرمایا تھا کہ مخاطب کر کے، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر آ کر تم پہ حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو ان تمام نے کہا کہ ہم نے تو آزما کے اور تجربہ کر کے دیکھا ہے، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، غلط بیانی کرتے ہی نہیں، تو اسی لیے ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو یہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے جو اثرات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھیں، تو ہمیں اپنے آپ سے ہی، ہمارا یہ جو 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس سے ہی ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں۔ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو بھی بدلنا، اس کی اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو مثبت ایک راہ ہے اس کے اوپر گامزن ہو سکے۔ جی، اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور پھر وہ بات میرے ذہن میں بار بار رکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیرت کی چیزیں ہیں ہمیں معاشرے میں ملیں، ہم اس سے مبرہ ہیں، یہ کسی صورت جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہمیں خود سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ اچھا، جیسے قیوم صاحب، یزمان صاحب فرما رہے ہیں، تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سیرت النبی کے حوالے سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی مستند کتب ہیں جو بہت سی ہوں گی ڈیفینیٹلی، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں، کیونکہ جس طرح مجھے جستجو ہونے لگ گئی ہے کہ میں اس کے بارے میں پڑھوں، جانوں، تاکہ پریکٹیکلی ہم وہ کر سکیں، اپنی زندگی اس طرح گزار سکیں، تو ہمارے دیکھنے سننے والے بھی یقیناً جاننا چاہیں گے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے۔ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اخلاق کیا تھا؟ تو سیدہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ وہی بات کہ قرآن پاک کی عملی تصویر، تو سب سے پہلے تو سیرت کے مطالعے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا یہ پورے کا پورا ہر مسلمان کے بس میں نہیں ہے، لیکن جتنی کوشش ہو سکے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ روزانہ چاہے ہم 1 رکوع پڑھیں،
اب ایک رکوع پڑھنے میں 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، تو 10-15 منٹ ہمیں نکالنے چاہیے جیسے ایک رکوع کم از کم ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، اور اسی سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بالکل پتہ چلتی چلی جائے گی۔ پھر ظاہر ہے بڑی کتابوں کا تو عوام الناس کو بتانا، چھوٹی کتابیں مختصر اردو زبان میں جو کہ آسانی کے ساتھ دستیاب بھی ہوں اور جنہیں انسان رات سوتے وقت یا کسی فراغت کے وقت میں اپنے ساتھ رکھے اور پڑھتا چلا جائے، ان میں عصر حاضر کی ایک بہترین کتاب الرحیق المختوم ہے۔ الرحیق المختوم یہ انڈیا کے عالم دین تھے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی، چند سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، نہایت شاندار کتاب ہے جی۔ الرحیق المختوم یہ ہمیں اردو، ویسے تو بیسیکلی عربی زبان میں لکھی گئی تھی، انڈیا کے عالم ہے لیکن عربی زبان میں لکھی، اور یہ وہ کتاب ہے سعودی عرب میں انٹرنیشنل سطح پہ سیرت نگاری کا مقابلہ ہوا، اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے عربی زبان میں یہ کتاب لکھی اور عالم اسلام میں یہ پہلے نمبر پر ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں جو ہے نا وہ طبع شدہ ہے۔ اچھا، الرحیق المختوم، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا، یہ کتاب جس کا نام آپ لے رہے ہیں ذرا کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کیجیے۔ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ دارالسلام سے، مکتبہ سلفیہ سے، مختلف مکتبات نے یہ پرنٹ کی ہوئی ہے، اور یہ اردو میں ٹرانسلیٹ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ۔ اچھا، مزے کی بات یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو پہلی کتاب کا ذکر کیا یہ میرے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ، اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا جب بھی مجھے سمجھ لگتی ہے کہ یہاں تک میں نے سمجھ لیا اس کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں۔ اور ہمارے بڑے پیارے ڈاکٹر اعجاز صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز صاحب، انہوں نے مجھے گفٹ کی ایسی ایک شو کے دوران، میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہت زبردست ایک گفٹ ہے، تو مجھے آج اس چیز کی سمجھ لگی کہ جس کو میں پڑھتا ہوں وہ کس لیول کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ کتاب ڈیفینیٹلی دیٹ ورکس جی۔ آپ پریکٹیکلی اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب خریدیں آپ، الرحیق المختوم۔ اردو میں یہ شائع ہو چکی ہے، جیسے مختلف پبلشرز جیسا دارالسلام کا ذکر کیا یزمانی صاحب نے، اور بھی جو پبلشرز ہیں انہوں نے بھی اس کو پرنٹ کیا ہے، آپ یہ آج ہی خرید لیں، یہ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں پلیز سر۔ جی، اسی کے ساتھ ایک بڑی مختصر سی کتاب ہے آئینہ جمال نبوت، جی، اب اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطالعے کے ساتھ آپ کے حسن و جمال، آپ کی صورت کے بارے میں بھی جب ہم جانیں گے تو محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ آئینہ جمال نبوت یہ یعنی 100 صفحے کے قریب اردو زبان میں ہی ہے، یہ بھی اصل عربی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ دارالسلام نے شائع کیا ہے، یہ مفتی عبدالستار حماد صاحب ان کے ترجمے کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے، تو آئینہ جمال نبوت۔ اور ایک نظام صاحب، یہ جو کتاب ہے نا آئینہ جمال نبوت، جی، یزمانی صاحب جس طرح ذکر فرما رہے تھے کہ یہ اصل میں عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں اس کتاب کا جو نام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور آئینہ جمال نبوت جی، یہ بھی اردو میں بھی جو انتخاب ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ عربی میں اس کا نام ہے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنک تراہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی معلومات کو جمع کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا چہرہ انور کس طرح کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کس طرح کے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کس طرح کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ اور عربی مصنف نے جو اس کا نام رکھا ہے نا الرسول کأنک تراہ، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام گویا کہ آپ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، یعنی کتاب آپ کو دکھا رہی ہے باقاعدہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آپ کا حلیہ مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یزمان صاحب جی، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی یعنی وضاحت کی، اور اس سے اشتیاق بڑھتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں جب مزید جانیں گے تو اس کتاب کا یقیناً اشتیاق بڑھے گا۔ نام اس کا ریپیٹ کیجئے تاکہ ایک دفعہ پھر سب اردو کو پتہ چل جائے۔ زبان میں آئینہ جمال نبوت، آئینہ جمال نبوت، ماشاءاللہ۔
اس طرح ہمارے ہاں ایک بڑی تھوڑی سی یعنی ان کتابوں سے بڑی کتاب، تاکہ تھوڑا سا زیادہ مطالعے کا شوق بڑھے، تو بڑی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو اسی نام سے رحمۃ للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی، یہ اردو زبان میں کتاب ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو بھی ہمارے مطالعے کی میز پر ہونا چاہیے اور اس کا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے تھوڑی سی آگے کی کتاب ہے سیرت النبی، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے اور یہ استاد شاگرد نے مل کر لکھی، اچھا لکھنا شروع کی۔ علامہ شبلی صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، درمیان میں ابھی کتاب تھی تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ تو یہ سیرت النبی یہ تھوڑی سی رحمۃ للعالمین سے بھی بڑی کتاب ہے، تو بالکل اس کو بھی جلدیں زیادہ ہیں اس کی، جی جلدیں تقریباً 10-12 جلدوں میں ہے۔ اور ایک کتاب زاد المعاد، پرانی کتاب ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آج سے کوئی 6-7 صدیاں پہلے کے عالم دین ہیں، لیکن یہ کتاب اردو زبان میں چھپی ہوئی ہے زاد المعاد ہی کے نام سے۔ اس کا پورا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کہ انسان کا قیامت کے لیے توشہ کیا ہے، وہ قیامت کے لیے کیا لے کر جائے۔ فی ہدی خیر العباد، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلے گا، یہی وہ زاد راہ ہے جو قیامت کے دن اس کے کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ زاد المعاد جو ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں اپنے استاد محترم مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی، فیصل آباد کے بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں اس وقت کے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، 20 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ وہ اپنے استاد محترم مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات بتاتے ہیں کہ وہ اس زاد المعاد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زاد المعادی زادی، زاد المعادی زادی، زاد کہتے ہیں کہ زاد سفر، جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر نکلتے ہیں کہ راستے میں کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ جو زاد المعاد ہے نا، اس میں صرف سیرت کے واقعات یا جو حالات ہیں وہ بیان نہیں ہوئے، واقعات سے ہمارے لیے کیا اسباق اور دروس نکلتے ہیں، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں۔ اصل میں انہوں نے وہاں سے وہ مسائل استنباط کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے، ہمیں اس سے کیا ملا ہے، ہماری زندگی میں اس پر عمل کر کے کیا چینج، کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو زاد المعاد میں اس انداز سے سیرت کو مرتب کیا گیا ہے کہ سیرت کے واقعات بھی ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمارے لیے دروس اور اسباق کیا ہیں وہ بالکل بیان کیا گیا۔ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے اسلوب اس میں سمجھ لگیں گے، اور کہیں آپ کو مشکل آ جائے، آپ کو لگے کہ اب میں کیا کروں، کہاں سے میں رہنمائی لوں، تو یہ کتب ہمیں ساری سیرت کے حوالے سے رہنمائی دیتی ہیں۔ ٹھیک سر جی، سیرت کی بکس میں یزمانی صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک خوبصورت کتابوں کا جو گلدستہ تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ناظرین کے لیے رکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور ہر انسان جو ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا اور وہ لکھنا چاہتا تھا تو اس نے ضرور لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ اس کے متعلق ایک بہت ہی، اگر کوئی آدمی گہرائی سے اور تفصیل سے کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو ایک کتاب میرے ذہن میں آ رہی تھی، سیرت انسائکلوپیڈیا کے نام سے۔ ہمارا مکتبہ جو ہے دارالسلام، وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے اور 11 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خوبی ہے وہ یہ کہ جو مقامات سیرت ہیں، مقامات سیرت سے مراد کہ ایسے مقامات جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا، وہاں پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ٹھہرنا اور رکنا جو ہے وہ ثابت ہے، تو ان مقامات کو بھی نمایاں کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فلاں فلاں جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔
یہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے، پوری ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ وہ ضرور کرے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بچوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستفید ہوں۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم تو بڑوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں، لیکن بچوں میں کیسے ذوق و شوق پیدا کیا جائے کہ سیرت کو پڑھیں؟ کیا ہم ان کے سامنے پڑھا کریں بیٹھ کے، ہم ان کے سامنے ایسی کتب کو لے کے بیٹھا کریں، یا ان کو ایک پیج سنایا کریں، یا ان کے لیے علیحدہ سے کتب ہیں؟ اس پہ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، اب آپ نے، میں ویسے یہ بات شروع کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے سوال بھی جو ہے وہ یہی کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جی یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو، سیرت کے بارے میں وہ جاننا چاہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اسے اپنانے کی ان کے اندر جو ہے وہ جستجو اور تڑپ پیدا ہو، تو اس کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ایگزامپل بننا پڑے گا۔ جی، ہمیں بطور مثال، اور قرآن پاک میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے اس کے اندر اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی نمونہ بن کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو پرکھا کہ یہ ایسی شخصیت ہے۔ ایک جب مکہ کا جو معاشرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلا سڑا معاشرہ جس میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، غلط کاریاں تھیں، اور غلط قسم کے رسوم و رواج جو ہے وہ لوگوں کے اندر رچ بس گئے تھے۔ اس معاشرے کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے بدلا؟ اپنے کریکٹر اور اپنے کردار سے بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ ان کے سامنے رکھا جی، کہ زندگی ایسے بسر کی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بدلیں، ان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم بچوں تک پہنچائیں اور ہمارے بچے اسے اپنائیں، جی، تو اس کے لیے ہمیں عملی نمونہ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے، بد اخلاقی کا ارتکاب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، بے ایمانی کا ارتکاب کریں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو معاشرتی طور پہ غلط ہے، درست نہیں ہے، جس کے منفی اثرات پڑتے ہیں بچوں کے اوپر، وہ ہم بچوں کے سامنے اس کا ارتکاب کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جی، جو بچے ہیں وہ ہم سے وہ چیز سیکھ رہے ہیں۔ سر سوری ٹو کٹ یو، کیونکہ گفتگو بڑی طویل ہے، یہ ہم اس کو چند منٹوں میں کمپائل نہیں کر سکتے۔ جو ایک ٹیگ لائن ہے اس کی بچوں کے لیے خاص طور پہ، وہ بیان کرتے ہیں، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جامع اور مانع جی، بچوں کے لیے یہی ہے کہ والدین اور بڑے سرپرست عملی طور پہ اپنے آپ کو بچوں کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بک کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو بچوں کے لیے ہے۔ ویسے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال اور جواب کی صورت میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت النبی سوالاً جواباً کے نام سے ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کی ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ اس سے بھی بچے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب بھی مختصر ہے، میرے خیال میں کوئی 60-70 اس کے صفحات ہیں۔ تو ایسی کتابیں جو ہیں جو مختصر ہیں، بچوں کے لیے ہم یہ کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ہماری جو نسل نو ہے، آئندہ نسل ہے، وہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے جانے اور مستفید ہونے کی کوشش کرے اور عملی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہمارے بچوں میں ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک صفحہ ڈیلی وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہم خود کریں تو بچے بھی کریں گے۔ سر چونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، لیکن میں آپ سے ایک میسج لینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے جو مسائل ہیں، ان کا جو حل ہے
وہ سیرت میں موجود ہے. جو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو پھر بھی مسائل ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آئدر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے یا ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, اور اگر ہم جانتے ہیں تو قیوم صاحب والی بات کہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے, وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے. جی اس کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے, جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے. جواب یہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل سیرت میں موجود ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. لیکن اس کے باوجود ہم مسائل در مسائل کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں, اور مسائل ہیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے. تو دراصل ہم وہ طریقہ نہیں اپنا رہے جو ان مسائل سے چھٹکارے کا تھا, اور وہ طریقہ تھا سیرت طیبہ کا. تو سیرت طیبہ سے دوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اعراض اور دوری, یہی ہمارے مسائل میں جکڑے جانے کا سبب ہے. سیرت کیا کہتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے, نماز پڑھتے, نماز کے بعد وہ معاملہ رفع ہو جاتا, ختم ہو جاتا. تو آج ہم سیرت کے اس پہلو کو کتنا اس کو فالو کر رہے ہیں, مسائل سے چھٹکارے کے لیے ہم کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو یہ اللہ سے دوری, یہ سیرت سے دوری ہے, اور اسی لیے ہم مسائل کے اندر جکڑے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک کوئک میسیج آپ کی طرف سے بھی چاہیے مجھے. کاش کہ ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال بن جائے کہ جتنا ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, ہمارے عمل سے بھی وہ ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے بات تمام کر دی اور پھر یہاں پہ فل سٹاپ ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے جناب عبدالقیوم عبدالستار صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود رہے محمد ہاشم یزمانی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی, اور ہمارے مستقل ساتھی بھی ہیں پروگرام کے. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو خود بخود سمجھ لگ گئی ہوں گی, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مطالعہ کریں گے, مطالعے کے لیے جو کتب بتائی ہیں, کوئی ایک ہی لے کے پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ صرف قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ, جیسے یزمانی صاحب نے فرمایا, تو آپ کو چیزیں سمجھ لگنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر چیزیں سمجھ لگنا شروع ہو جائیں گی تو پھر زندگی کیسے آسان ہوگی. جو بھی معاملات ہیں زندگی میں, جو جہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں, آپ رک جاتے ہیں, سمجھ نہیں لگتی, رہنمائی نہیں ملتی, تو پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہوگی, نہ صرف اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. جو بچے ہیں ہمارے, ان کو بھی مطالعے کا شوق ڈالیں گے تو یہ معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے, ان کا بھی کل ٹھیک ہوگا اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.